बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शादी होकर ससुराल गई तो सब बहुत ख्याल रखा करते। चूँकि मैं डॉक्टर थी और पढ़ी लिखी भी थी, इसलिए सबसे ज़्यादा मुझे ही अहमियत देते। जब शादी के 2 माह बाद मैं हामिला हुई, ये ख़बर सुनकर पूरा ससुराल और शौहर बहुत खुश हुआ। हर वक्त मेरा ख्याल रखते। लेकिन 6 माह ही गुज़रे थे जब अचानक से मुझे हॉस्पिटल लेकर जाने लगे। पूछने पर बताया कि मेरी डिलीवरी है। मैं दंग रह गई, क्योंकि सब कह रहे थे कि हमारे ख़ानदान में 6 माह में औरत बच्चा पैदा करती है। पर मैं एक डॉक्टर थी और ये नामुमकिन था। लेकिन वो लोग ज़बरदस्ती मुझे अंदर ले गए और मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो सास ने खुशी से कपड़े में लिपटा बच्चा मेरे सामने किया। लेकिन जैसे ही मैंने उस बच्चे को देखा, जान निकल गई कि वो तो एक मुकम्मल मर्द। मेरा नाम युसरा मुनीर है। मेरा ताल्लुक़ मुल्तान शहर से है। हम 2 बहनें हैं। मेरे अब्बा बैंक में जॉब करते हैं और अम्मा एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था और अब्बू की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं। हमारी खाला हमारे साथ रहा करती थी। उनके शौहर ने दूसरी शादी कर ली और खाला से उनका बेटा भी छीन लिया और ये शहर छोड़कर पता नहीं वो लोग कहाँ चले गए। खाला हमारे साथ ही रहा करती थी, क्योंकि हमारे मामू ने 4 दिन भी अपनी बहन को बर्दाश्त नहीं किया था। और एक दिन अब्बू खुद जाकर खाला को घर ले आए थे। अब्बू ने कहा कि तुम अपनी बहन के घर नहीं, भाई के घर आई हो। कभी भी ये मत समझना कि ये घर तुम्हारा नहीं है। खाला ने अपनी पसंद से शादी की थी, पर उनका शौहर और ससुराल वाले फ्रॉड निकले थे। जो नज़र आते थे वो लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। उनका घर, नौकर चाकर, सब कुछ झूठ था। और शादी के 1 साल बाद खाला से उनका हिस्सा भी ले लिया गया, जिससे मामू लोग मज़ीद खिलाफ़ हो गए। हालांकि अपना हक़ लेना तो इस्लाम में मौजूद है, पर मामू लोगों ने बस अपना सोचा और किसी बात को याद नहीं रखा कि बेटी का हिस्सा तो उसके पैदा होते ही मुकर्रर हो जाता है। मेरी अम्मी कुछ गुस्से वाली थी और जब से खाला के साथ ऐसा हुआ था, अम्मी तो पसंद की शादी के सख्त ख़िलाफ़ हो चुकी थी। और अम्मी से ज़्यादा खाला ने हमें संभाला था, हमें बहुत लाडों से पाला था। अब्बू हमारी ख्वाहिश पूरी किया करते थे। अम्मी समझाती रहती कि लड़कियों को इतना सर पर मत चढ़ाएं, मगर अब्बू नज़रअंदाज कर देते। अब्बू का ख्वाब था कि मुझे डॉक्टर बना देखें, पर मैं तो अम्मी के मुताबिक फौहड़ हूँ, किसी काम काज की नहीं। उन्हें लगता था कि मैं ससुराल जाकर उनका नाम ख़राब करूँगी, क्योंकि मुझे अभी तक खाना पकाना भी नहीं आता था। अब्बू कहते कि तुम इसे पढ़ने दो, घर के काम काज अहम नहीं है। जब ज़िम्मेदारी पड़ी सर पर तो सीख जाएगी। फ़िलहाल जब तक अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर लेती, तब तक मेरी बेटी को कोई काम नहीं कहना। और अम्मी अपना माथा पीट लिया करती थी। जबकि खाला मुझे छुट्टियों में बहुत कुछ सिखा देती थी। खाला को कभी हंसने नहीं देखा था मैंने। वो अपने बेटे के लिए बहुत उदास रहती थी। अब्बू ने बहुत ढूंढा था खाला को, पर जब खाला को तलाक दी तो उसके बाद पता नहीं वो लोग कहाँ चले गए थे। अम्मी अक्सर परेशान हो जाती थी कि काश एक बेटा भी हो जाता, और अब्बू ने बहुत समझाते कि ये बेटियाँ नहीं, मेरे बेटे हैं। और अम्मी की बात सुनकर पता नहीं क्यों मुझे दुख होता था। शायद जब हर बेटी के सामने ये कहा जाता है कि एक बेटा भी होता, तो वैसे ही दुखी हो जाती हैं। ये सब तो अल्लाह के काम होते हैं, वही औलाद देता है। फिर बेटी हो या बेटा, नाशुक्री क्यों। मेरी बड़ी बहन कमगो सी थी, मेरा हर काम किया करती थी। अम्मी की आंखों का तारा थी मेरी बहन। बड़ी बहनें भी माँओं जैसी होती हैं। अम्मी जब जब डांटा करती थी, आप ही मुझे बचा लेती थी। अम्मी कहती कि सबको एक मैं ही दुश्मन लगती हूँ, जो सब ऐसे मुझे ही बोलते हैं, किसी को मेरा ख्याल नहीं। माँ कभी अपनी औलाद का बुरा नहीं सोचा करती। मेरी और अब्बू की बहुत दोस्ती थी। मुझे अब्बू के बिना जीना बड़ा दुश्वार लगता था। जब कभी अम्मी कहती कि देखना, तुम्हारी शादी ऐसी जगह करूँगी जहाँ ससुराल भरा हो लोगों से और तुम्हें अक्ल आ जाएगी, और तब तुम्हारी डॉक्टरी नहीं काम आनी, घरदारी ही काम आएगी। अम्मी कहती हैं कि तुम्हारी दादी ने मुझे इसलिए पसंद नहीं किया कि मैं एक टीचर हूँ, जॉब करती हूँ, बल्कि इसलिए पसंद किया था कि मैं हर काम सलीके से करती हूँ और अच्छे से घरदारी जानती हूँ। अम्मी पता नहीं क्यों इतनी सख्त हो गई थी, और अक्सर मेरा दिल डर जाता था कि जब मेरी शादी का कह देते तो मेरी जान जाने लगती। मैं सोचती कि कैसे अब्बा के बगैर रहूँगी। कभी कभी तो मैं रोने लग जाती। अब्बू बड़े प्यार से समझाते कि लड़कियाँ होती ही बाप घर मेहमान है, तुम इतनी जज्बाती ना हुआ करो। फिर मेरा मूड ठीक करने के लिए अब्बू हम दोनों बहनों को बाहर घुमा कर ले आते और हम बहुत खुश हो जाती। साथ ढेर सारी शॉपिंग भी करवाती। अम्मी तब भी बोला करती थी, बिल्कुल अपने बाप पर गई हैं, वैसे ही ज़िद्दी हैं। मुझे अपनी ज़िंदगी मुकम्मल नज़र आती। अम्मी, अब्बू, खाला, मेरी बड़ी बहन, सबसे मुझे बहुत मोहब्बत थी। मेरी जान बसा करती थी इन सब में। यही रिश्ते मेरी दुनिया थी और मैं इनके साथ बहुत खुश थी। लेकिन ज़िंदगी में कभी ऐसे हादसात भी हो जाते हैं जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हंसते बसते घर उजड़ जाया करते हैं। मेरी ज़िंदगी भी तब्दील होने वाली थी और ऐसा सबक देने वाली थी जिससे मुझसे जुड़े सभी रिश्ते भी टूट जाने वाले थे। अक्सर अम्मी बहुत जज्बाती हो जाया करती थी और मैं अम्मी से नाराज़ हो जाती। अम्मी फिर हंसने लगती, मेरा माथा चूमती और कहती कि बस जल्दी से अपने जीते जी तुम दोनों बहनों को अपने घर होना देखना चाहती हूँ।
میری زندگی کا کیا بھروسہ؟ اور ابو ڈانٹ دیا کرتے، کیوں ایسے دل دکھانے والی باتیں کرتی ہوں، کچھ نہیں ہونے والا، پر وہ بس مسکرا دیا کرتی۔ مجھے اب امی ابو کی باتوں سے ڈر لگنے لگا تھا۔ رات کو پیاس محسوس ہوئی تو پانی پینے کچن میں گئی تو دیکھا ابو لان میں کرسی پر بیٹھے کچھ سوچ رہے تھے۔ مجھے پریشانی محسوس ہوئی کیونکہ ابا پہلے کبھی ایسے اکیلے، وہ بھی آدھی رات کو یوں پریشان بیٹھے نہیں تھے۔ ابو کے پاس گئی، ابو نہ جانے کن سوچوں میں تھے، ان کو میری موجودگی کا احساس تک نہیں ہوا۔ جیسے ہی ابو کے کندھوں پر ہاتھ رکھا ابو چونگے، وہ شاید تب رو رہے تھے۔ یہ مجھے وہم لگا، میں پوچھ نہ سکی۔ ابو سے اتنی رات کو باہر بیٹھنے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ بس نیند نہیں آ رہی تھی۔ میرا دل اداس ہو جاتا ہے، سوچتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کے بغیر کیسے رہوں گا۔ میری بہن کا رشتہ آیا تھا، تایا ابو نے اپنے بیٹے کے لیے ابو سے بات کی تھی اور ابو نے سوچنے کا وقت مانگا تھا، اور میں جانتی تھی کہ یہ رشتہ ہو جائے گا، کیونکہ تایا ابا تو جب سے آپی پیدا ہوئی تھی تب سے اپنی بیٹی بنا چکے تھے۔ اکثر کبھی خاندان میں شادیوں پر اکٹھے ہوتے تھے تو آپی کو کزن تنگ کیا کرتی تھی۔ میرے کزن کا نام لے کر ابو جلد از جلد شادی کر دینا چاہتے تھے آپی کی، اور اسی وجہ سے ابو ایسی باتیں کر رہے تھے۔ میرا بھی دل اداس ہوا تھا اپنی بہن کے لیے، وہ اتنی جلدی یہاں سے چلی جائے گی اور پھر میری بھی چھٹیاں ختم ہونے والی تھی۔ میں میڈیکل کی پڑھائی کے لیے دوبارہ سے ہاسٹل چلی جاؤں گی۔ ماں باپ جتنے سخت دل نظر آتے ہیں اتنے ہوتے نہیں ہیں، رشتے بھی بہت عجیب ہوتے ہیں، ہم کبھی بھی ان کے بغیر نہیں رہ سکتے، خاص کر ماں باپ کے بغیر۔ کاش ماں باپ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں، کبھی بھی ہم سے الگ نہ ہوں۔ وقت خوشی کا اتنی جلدی کیوں گزر جاتا ہے؟ ابو بہت اداس تھے اور مجھ سے کہا تھا کہ اپنی بہن سے پوچھ لینا اگر کچھ چاہیے ہو یا وہ کسی اور کو پسند کرتی ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیاں یہ سمجھے کہ ان کے ماں باپ نے ان کے ساتھ زبردستی کی، اور میں نے ابو کو تسلی دی، ایسا کچھ ہوتا تو آپ ہی پہلے بتا دیتی، میں تو کئی بار پوچھ چکی ہوں۔ لیکن ایک وقت وہ آیا جب میری پسند کو ٹھکرا دیا گیا تھا۔ اس بات سے بے خبر یہ سب خوشیاں، میری ہنسی، سب وقت چھین لے گیا۔ میں پہلے جیسے نہیں رہوں گی، میرا برا وقت آنے والا تھا، پر بابا نے ہمیشہ سکھایا کہ وقت جیسا بھی ہو ہمت اور حوصلہ نہیں ہارنا۔ پتہ نہیں کیوں ابو کبھی کبھی ایسی باتیں کیوں کرتے تھے، آپ ہی سے زیادہ ابو مجھے سمجھاتے، کہتے کہ تم میری بیٹی نہیں بیٹا ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی بہادر بنے۔ آپ ہی کا رشتہ تایا ابا کے بیٹے سے طے ہو چکا تھا، سب بہت خوش تھے، اور آپ ہی کے ولیمے پر میری ملاقات مبین سے ہوئی۔ وہ کون تھا، کس کے ساتھ آیا تھا، مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا، مجھے وہ اچھا لگا تھا۔ اس کے مدھم لہجے میں بات کرنا، اس کی شخصیت میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ کچھ ماہ ایسے گزر گئے جب مارکیٹ میں ایک بار پھر ملاقات مبین سے ہوئی، اور وہ مجھے پہلی نظر میں ہی پہچان گیا تھا۔ تب پتہ چلا کہ وہ وکیل بن رہا ہے اور غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ اکثر ایسے ہی کبھی کبھار ملاقات ہو جاتی، کبھی کسی شادی پر، کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ مبین میرا پیچھا کرتا ہے، میں کہیں بھی ہوتی ہوں وہ وہیں موجود ہوتا ہے۔ ہمارے درمیان ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، پر میں اسے پسند کرنے لگ گئی تھی، ایک شوہر کو لے کر جو ایک لڑکی کا خواب ہوتا ہے۔ مبین بالکل ویسا ہی تھا، اور پھر کچھ ماہ بعد ہماری بات ہونے لگی۔ مجھے اس سے بات کرنا بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ وکیل بن چکا تھا اور میرا ڈاکٹری کا آخری سال چل رہا تھا۔ ساری رات ہماری بات ہوتی اور میں محبت میں اونچی ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ یہ بات بھول چکی تھی کہ میری امی تو کبھی بھی نہیں مانے گی۔ جب ڈاکٹر بن رہی تھی امی نے تو تب ہی کہہ دیا تھا کہ زندگی میں جو کرنا ہے کرو، جو بننا ہے بنو، پر شادی تمہاری میں اپنی مرضی اور اپنی پسند سے کروں گی۔ پر مجھے امید تھی کہ امی مان جائیں گی، ابو امی کو منا لیں گے، اور یہ صرف ایک خیال تھا۔ انسان کو جب محبت ہوتی ہے تو اسے ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے، اسے سب کچھ ہی اچھا لگنے لگتا ہے، اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی تھا۔ مجھے بھی سب کچھ اچھا لگنے لگا، اور خالہ کہتی کیا بات ہے آج کل بہت خوش نظر آتی ہوں، اور میں ہنس دیتی کہ خالہ کوئی بات نہیں، اور خالہ کہتی کہ جو چل رہا ہے میں سب جانتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ تم ابھی اس چیز کو یہیں ختم کر دو، اس لیے کہ تمہاری پسند غلط ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ ابھی وقت نہیں آیا، اور تمہاری ماں ابھی تک محبت پسند ان سب کے خلاف ہے، اور میں افسردہ ہو جاتی۔ خالہ نے کہا کہ پہلے اپنی زندگی میں سیٹل ہو جاؤ، پھر جو مرضی کر لینا، اپنے خواب کو پورا کرو، تم تو جانتی ہو کہ تمہارے بابا کا خواب ہے تمہیں ڈاکٹر بنے دیکھنا، اور اگر ایسا ہی سب چلتا رہا تو تمہارا دھیان بھٹک جائے گا۔ اور خالہ صحیح کہہ رہی تھی، جب سے محبت ہوئی تھی میرا پڑھائی سے دل اچاٹ ہو گیا تھا، اور میں بس خواب دیکھنے لگی تھی۔ میں نے مبین سے بات کی تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پر کبھی چاہے کئی ماہ بعد ہی مجھ سے بات کر لیا کرنا، میں تمہاری کال کا انتظار کروں گا، اور یہ تمہارا درست فیصلہ ہے، اور اس فیصلے میں تمہارے میں ساتھ ہوں۔ مجھے خوشی ہوئی تھی، اب تو مبین کی بات خالہ سے بھی ہوتی تھی، اور خالہ سے اس سے بات کرتے رو پڑتی، اور مجھے کہتی کہ اگر میرا بیٹا میرے پاس ہوتا تو کبھی تمہاری شادی میں باہر نہ ہونے دیتی، بلکہ اپنی بہو بناتی۔ خالہ کو مبین بہت اچھا لگا تھا، اور خالہ نے کہا کہ وہ خود امی سے بات کریں گے، پر تب جب اپنے پیروں پر ہوں گے۔
لیکن ضروری تو نہیں کہ انسان جو چاہے اسے وہی کچھ ملے۔ ہم خواب دیکھتے ہیں، چاہے خواب بار بار ٹوٹ ہی کیوں نہ جائیں۔ باہمت لوگ پھر سے خواب بننے لگتے ہیں اور ان خوابوں کے شہر سے کبھی نکل نہیں سکتے۔ اور میں خواب دیکھ رہی تھی، بس جانتی نہیں تھی کہ جس رستے پر میں نکل پڑی ہوں اس پر میری مدد کوئی بھی نہیں کرے گا، اور میں ٹوٹ کر بکھر جاؤں گی، اور میری محبت کی کرچیاں میرے ہاتھوں کو لہو لہان کر دیں گی۔ قسمت کب کہاں ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیل جائے، ہمیں کب آسمان سے زمین پر پٹخ دے، کیا پتہ۔ میں بہت خوش مزاج اور ہواؤں میں اڑنے والی لڑکی ایک جھٹکے ہی زمین پر مار دی گئی تھی۔ ڈاکٹری مکمل ہوئی تو میں نے سب سے پہلے مبین کو فون کیا تھا۔ میں نے خالہ سے اپنا وعدہ پورا کیا تھا، کیونکہ خالہ نے مجھے ہمیشہ ہر قدم پر میرا ساتھ دیا تھا، مجھے ماں بن کر پالا تھا، ان کی کبھی کسی بات کو میں نے ٹالا نہیں تھا۔ خالہ کے مقابلے میں امی سخت مزاج تھیں۔ امی کہتی ہیں کہ اگر بیٹیوں پر نرمی کرتی تو یہ کبھی کچھ نہیں بن سکتی تھی۔ بابا خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، پورے خاندان میں مٹھائی بانٹی گئی تھی، اور جب میں نے مبین کو کال کی تو وہ رو پڑا تھا، کہتا کہ اتنا عرصہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے کیسے گزارا ہے۔ کئی بار سوچا تو میں کال کرتا ہوں، پھر سوچا کہ ایک باپ اپنی بیٹی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور ان کا حق ہے خواب دیکھنے کا، اور ان کی کتنی محبت کتنے ارمان ہوں گے تمہیں ڈاکٹر بنے دیکھنا، اور میں بھی تمہارے لیے بہت خوش ہوں۔ اور اس نے بتایا کہ اس کی وکالت شروع ہو چکی ہے اور مزید آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کی ستیلی ماں تھی جو بالکل اچھی نہیں تھی، اکثر فون پر بات کرتے مبین کی ماں کی آواز سنتی، اور اس کے ابا کا انتقال ہو چکا تھا۔ مبین کبھی بھی اپنے گھر والوں کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اگر کبھی اس بارے میں بات کر لیتی تو وہ بات بدل دیا کرتا۔ ہمیں بات کرتے 3 سال ہو چکے تھے جب ایک دن خالہ سے کہا کہ امی اور ابو سے بات کریں میرے رشتے کی، اور مجھے پوری امید تھی کہ امی مان جائیں گی۔ مبین گھر آنا چاہتا تھا میرا رشتہ لے کر، اور جس دن خالہ نے امی سے بات کی تو امی نے کہا کہ تم میری بہن ہو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میری بیٹی پر اپنی مرضی تھوپ دو۔ تم کیا چاہتی ہو کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا وہ میری بیٹی کے ساتھ بھی ہو؟ میں پہلے دن سے یہ محبت اور عجیب قسم کے چونچلوں کے سخت خلاف ہوں، اور تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایک وکیل سے کروں گی جس کے خون میں ہی جھوٹ ہوتا ہے؟ امی نے انکار کر دیا، اور ابو بھی امی کے سامنے بول نہیں سکے تھے۔ میں نے بہت منتیں کی تھیں، پر امی کہتی ہیں کہ میں تمہاری ماں ہوں، مجھے بہتر پتہ ہے، اپنی اولاد کے لیے ماں باپ بہتر فیصلہ کرتے ہیں، اور میں ایک لڑکا پسند کیا ہے میں نے، بہت اونچا گھرانہ ہے ان کا، اور لوگ بھی خاندانی ہیں، اور تم ایک ایسے شخص کو اپنے لیے پسند کر رہی ہو جس کا باپ پتہ نہیں کون تھا، اور ماں وہ بھی ستیلی، کیا پتہ کہاں سے اٹھایا ہو۔ جس شخص کو اپنی اصلی شناخت ہی نہیں پتہ تم اس کو اپنا ہمسفر بنانا چاہتی ہو، جو کچھ تمہاری خالہ نے کیا وہ تم بھی کرنا چاہتی ہو۔ اور خالہ نے کہا کہ آپا ضروری تو نہیں کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہی یسریٰ کے ساتھ بھی ہو، آپ ایک بار مبین سے مل تو لیں، اس کو اچھے سے پرکھ لیں، جان لیں، آپ کی رائے بدل جائے گی۔ پر امی نے کہا کہ ان کی زندگی کا تجربہ ہے، ویسے بھی ان کی بیٹی کبھی ایک غریب گھرانے میں شادی نہیں کر سکتی جن کا گھر بھی کرائے کا ہو۔ وکیل کماتے ہی کتنا ہے، اور کل کو میری بیٹی کو کھلائے گا کہاں سے؟ کیا وہ میری بیٹی کی کمائی پر عیش کرے گا؟ اور میں نے اپنی ماں کی ابو کی بہت منتیں کی، ان سے کہا کہ ایک بار مل تو لیں، پر ان لوگوں نے انکار کر دیا، اور میں اپنی ماں کے پاؤں پکڑنے لگی، اپنی محبت کی بھیک مانگتی تھی، اور پھر کہیں جا کر امی مانی تھی، اور ابو نے بھی حامی بھر لی تھی۔ اور مبین امی ابو سے ملا تھا، پر پتہ نہیں ایسا کیا ہوا کہ اس رات مبین نے مجھے کہا کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس پر اس کے گھر والوں کی ذمہ داری ہے، اور میں ابھی اور نہ ہی وہ شادی کرنے کے لیے کنڈیشن میں ہے، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اور اس کے بعد مبین کا نمبر بند ہو چکا تھا۔ میں کئی ماہ اپنی محبت کا سوگ مناتی رہی، اور امی نے کہا کہ اب مبین آیا نہیں اپنی ماں کو لے کر، دیکھ لیا تم نے نتیجہ، وہ تھا ہی دھوکے باز، اور میں جانتی تھی کہ ضرور کچھ ہوا، ورنہ جو شخص پچھلے 3 سالوں میں نہیں بدلا تھا اس کے دل سے میری محبت نہیں ختم ہوئی تھی، وہ اب کیسے بدل سکتا ہے؟ میری جاب جاری تھی، اور اب میں پہلی والی یسریٰ نہیں رہی تھی جو بات بات پر ہنسا کرتی تھی۔ محبت، وقت، حالات، یہ سب انسان کو بہت بدل دیا کرتے ہیں، اور کبھی کبھی انسان اپنے آپ سے ہی بدل جاتا ہے جتنا وہ دوسرے لوگوں کے لیے بدل جاتا ہے۔ میں نے بہت محبت کی تھی اور کرتی رہی مبین سے، پر اس سے کبھی میرا رابطہ نہیں ہو سکا تھا۔ مبین کو گئے 2 سال ہو چکے تھے، اور امی کو یہ پرواہ نہیں تھی کہ ان کی بیٹی اب ہنسنا بھول گئی ہے، وہ تو بس کہتی تھی کہ مجھے زیادہ بہتر پتہ ہے اور کیا کیا جاتا ہے۔ اگر ماں باپ ایک بار اولاد کی خوشی کو دیکھ کر اس کے فیصلے پر نظر ثانی کر لیں، کسی ایک کیے کی سزا سب کو کیوں ملتی ہے؟ اگر خالہ کے ساتھ ایسا ہوا تو اس میں ان کا کیا قصور تھا؟ یہ تو سب قسمت کا کھیل تھا۔ میری منگنی ہو گئی تھی جہاں امی ابو نے چاہا، اور اس رشتے کے لیے میری ماں نے مجھے اپنے واسطے دے ڈالے تھے۔ یہ رشتے بھی کبھی کبھی انسان کو بہت مجبور کر دیتے ہیں، اور میں بے بس ہو چکی تھی۔ میں نے شادی کر لی، اور جب شادی ہو کر سسرال گئی تو سب بہت خیال رکھتے، چونکہ میں ڈاکٹر تھی اور پڑھی لکھی بھی، اس لیے سب سے زیادہ مجھے ہی اہمیت دیتے۔ میں بھی اس رشتے کو قبول کر چکی تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ خوش تھی، اور نہیں بھی، کیونکہ میرا اور میرے شوہر کا مزاج بہت مختلف تھا۔
پر جب شادی کے 2 ماہ بعد میں حاملہ ہوئی، یہ خبر سن کر پورا سسرال اور شوہر بہت خوش ہوئے، ہر وقت میرا خیال رکھتے، لیکن ابھی 6 ماہ ہی گزرے تھے جب اچانک سے مجھے ہاسپٹل لے کے جانے لگے۔ پوچھنے پر بتایا کہ میری ڈیلیوری ہے۔ میں دنگ رہ گئی کیونکہ سب کہہ رہے تھے کہ ہمارے خاندان میں 6 ماہ میں عورت بچہ پیدا کرتی ہے، پر میں ایک ڈاکٹر تھی اور یہ ناممکن تھا، لیکن وہ لوگ زبردستی مجھے اندر لے گئے اور بے ہوش کر دیا۔ جب ہوش آیا تو ساس نے خوشی سے کپڑے میں لپٹا بچہ میرے سامنے کیا، لیکن جیسے ہی میں نے اس بچے کو دیکھا جان نکل گئی، کیونکہ وہ تو ایک مکمل مرد تھا۔ اور میری ساس نے کہا کہ ان کے خاندان میں بچے ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا۔ میں ہر وقت سوئی رہتی، میرے ارد گرد کیا ہو رہا تھا مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی۔ میں بیمار رہنے لگی تھی جب ایک دن ساس نے کچھ کاغذات پر سائن کروا لی اور کہا کہ یہ تمہارے علاج کے کاغذات ہیں، تم جلدی ہی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اور جب ساس سے پوچھا کہ میرا بچہ کہاں ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ تو اسی دن مر گیا تھا، اور میں رونے لگی تھی، اور پھر دوبارہ پتہ نہیں کب سو گئی تھی۔ مجھے خبر ہی نہیں ہوئی میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا، جب ایک دن رات کو میری آنکھ کھلی تھی اور اس دن اپنے شوہر کے موبائل پر وقت اور تاریخ دیکھی تو میں دنگ رہ گئی، کیونکہ میرے بچے کو مرے ہوئے پورے 8 ماہ ہو چکے تھے، اور اتنے ماہ میں بستر پر رہی تھی، اور رات کے اس وقت میرا شوہر بھی کمرے میں موجود نہیں تھا، اور میرے ماں باپ، مجھے کسی کا بھی ہوش نہیں رہا۔ کیا وہ لوگ مجھ سے ملنے نہیں آئے تھے؟ ایسے بہت سے سوالات تھے میرے ذہن میں، اور میں کمرے سے باہر نکلی جب ساس کے کمرے سے مختلف آوازیں آ رہی تھیں۔ میری ساس میرے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ اس کو طلاق دو اور اب یہاں سے نکلنے کی کرو، اس کی جائیداد تو ہمارے نام ہو ہی چکی تھی، اور اس کا باپ بڑی اکڑ دکھا رہا تھا۔ اب دیکھا کیسے سیدھا ہوا ہے۔ اس رات مجھے اپنی ساس اور شوہر کی اصلیت پتہ چلی تھی، وہ لوگ فراڈیے تھے، اور میرا حمل تو میری ساس نے پہلے ہی ضائع کروا دیا تھا، اور مجھے نشاور ادویات دیتی رہتی تاکہ سب مجھے پاگل سمجھے۔ یہ لوگ انہی لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو پیسے والے اور جن کے گھر بس بیٹیاں ہوتی تھیں، تاکہ کوئی اور حصے دار نہ کھڑا ہو جائے۔ اور اچانک کسی نے میرے سر پر بھاری چیز ماری تھی، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں مینٹل ہاسپٹل میں تھی، اور سب کچھ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ میں پاگل نہیں ہوں، مجھے اپنے ماں باپ سے ملنا تھا، پر میں تو سب کے فون نمبرز بھول چکی تھی، اور کئی رات کوشش کرتی رہی پر مجھے کسی کا بھی نمبر یاد نہیں آ رہا تھا، جب اچانک سے مبین کا خیال ذہن میں آیا تھا۔ ہاسپٹل میں آئے 3 ماہ ہو چکے تھے اور سبھی مجھے پاگل سمجھا کرتے تھے، اور پھر ایک دن کسی کا فون چرا کر میں نے مبین کا نمبر ملایا تھا، جو کئی سال پہلے بند تھا پر بیل جا رہی تھی، اور جیسے ہی مبین کی آواز سنی میں رونے لگ گئی اور اسے سب کچھ بتا دیا، اور کچھ ہی دیر میں وہ میرے سامنے تھا، اور ابو امی بھی آ چکے تھے، اور پھر مجھے گھر لے کر جایا گیا، اور امی رو رہی تھی، معافی مانگ رہی تھی کہ انہوں نے بہت جلد بازی کی، اور امی نے کہا کہ جب مبین رشتہ لے کر آیا تھا تب انہوں نے مبین کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے کہ وہ ان کی بیٹی کی زندگی سے چلا جائے۔ تب ایک بات جان کر خوشی ہوئی تھی کہ مبین میری خالہ کا بیٹا ہے۔ جس دن میری شادی ہوئی تھی اسی دن خالہ کو مبین کا پتہ چلا تھا۔ ابو کو جب وہ لوگ مجھ سے ملنے نہیں دے رہے تھے تبھی مبین سے رابطہ ہوا تھا۔ وہ خالہ کو لے کر اپنے گھر جا چکا تھا، اس کے شہر میں اب ایک نام تھا، اور مبین کی مدد سے وہ لوگ پکڑے جا چکے تھے، اور میں طلاق لے چکی تھی۔ 3 سال ہو چکے تھے ان سب سے نکلنے کے لیے، بہت مشکل وقت گزرا تھا، کسی کے بھی دلاسے سے میری تکلیف کو کم نہیں کر سکتے تھے۔ اور پھر مبین نے کہا کہ وہ آج بھی وہیں کھڑا ہے جہاں آج سے 5 سال پہلے کھڑا تھا۔ اس نے شادی نہیں کی تھی، کاش میرے ساتھ یہ سب نہ ہوا ہوتا، پتہ نہیں کیوں ہمارے پاس کاش کیوں بچتا ہے۔ اور پھر میری شادی مبین سے کر دی گئی تھی، اور میں آج مبین کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔